सब मेरी माँ को बदकिरदार कहते थे, जबकि मेरे बाबा के मरने के बाद मेरी माँ ने नौकरी करके हमें पाला था। वो एक एनजीओ में नौकरी करती थी जो सिर्फ औरतों की थी। जब लोग मेरी माँ को बुरा कहते तो मुझे बहुत गुस्सा आता, इसलिए मैंने अम्मा से कहा कि वो नौकरी छोड़े, अब उनकी जगह मैं एनजीओ जाऊँगी। ये सुनते ही अम्मा के होश उड़ गए और सख्ती से मना कर दिया। अब मुझे भी अम्मा पर शक हो रहा था। जब भी नकाब लगाकर एक मज़लूम औरत बनकर एनजीओ गई, जब गरीब औरत समझकर मेरी माँ बोली कि तीसरे कमरे में चली जा, मैं हैरान हुई। फिर तीसरे कमरे में चले गई, लेकिन जैसे ही कदम तीसरे कमरे में रखा, मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि लोग सही कहते थे। अंदर तो मेरा नाम हरीम फ़ातिमा है, मेरा ताल्लुक़ कोहाट से है। हम 3 बहन भाई हैं। अब्बा हमारे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अब्बा के जाने के बाद अम्मा को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था। अम्मा को एक एनजीओ में नौकरी मिली थी। अम्मा ने कहा कि इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए, दूसरा अच्छा हो ना हो, हमें तो अपने अमलों का हिसाब देना है ना, किसी दूसरे का तो नहीं देना। लोग बातें तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, कितनी जल्दी दूसरों की ज़िंदगी को, उनके हालात को, किरदार को जज करने लग जाते हैं। जब किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की तकलीफ़ को नहीं देख सकते, आगे बढ़कर दो बहुत तसल्ली के नहीं बोल सकते, तो ऐसे लोगों को जो माशरे का इल्ज़ाम देते हैं कि हमारा माशरा ऐसा नहीं है, वो ये नहीं समझना चाहते कि उन्हीं लोगों की वजह से तो ये माशरा बना है। ख़ुद को सही करने के बजाय माशरे को क्यों बीच में ले आते हैं? पहले अपने गिरबान में झांक कर देखा करें। अम्मा को जब से एनजीओ में नौकरी मिली थी, तब से सब लोग अम्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग गए थे। और जब हमारे नाम नेहाद रिश्तेदार, वो और तो कुछ नहीं कर सके, हमारे लिए वो भी लोगों के साथ मिलकर उन झूठी बातों को तोल देने लगे। एक दिन ताया और ताई आए अम्मा के पास और कहा कि हमारा भाई क्या गया इस दुनिया से, तुमने तो लोगों को बातें करने के मौके दे दिए हैं और साबित कर दिया कि तुम हमें रुसवा करके ही दम लोगी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा या तो ये नौकरी छोड़ दो, या फिर हमारे भाई की निशानियाँ तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकते हम, इसलिए मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। तो अम्मा ने कहा कि आप जिस नाम नेहाद रिश्ते का जिक्र कर रही हैं, उसका तब ख्याल क्यों नहीं आया जब आपके भाई ज़िंदा थे, और आकर कभी ख़बर तक नहीं ली कि हम ज़िंदा भी हैं या, और अब आके अपना हक़ जताते हैं। ये बच्चे मेरे हैं, इनको पालने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं कर गुज़रूँगी, और आप जैसों के पास कभी मदद के लिए कभी नहीं आऊँगी। और किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? जब इकबाल का कुछ पता नहीं चल रहा था, आप तो बड़े भाई थे ना इकबाल के, तब क्यों ना आकर पूछा? क्यों ना कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी मसले हैं हम मिलकर हल करेंगे? मगर आपने तो कभी मुड़कर भी नहीं देखा था। जब किसी को नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान भी मत दो। और आज मेरे बच्चों पर नज़र जमाए बैठे हैं। आप लोग शुक्र करेंगे जो इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, और इकबाल के भाई होने के रिश्ते से आपको इज़्ज़त थी, मगर आप अपनी हद पार कर चुके हैं। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, जहाँ नौकरी करती हूँ वो सही है या नहीं, इन सब से आपका और इन मोहल्ले वालों का कोई लेना देना नहीं है। हम आपसे नहीं लेकर खाते, वरना कभी अल्लाह ताला आप जैसों का मोहताज करे। रही बात मेरे शोहर की इज़्ज़त की, तो मेरा रब जानता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरे शोहर की इज़्ज़त और मेरे किरदार पर कोई हर्फ आए। मेरा रब मेरा मुहाफ़िज़ है, और वो जानता है आपको भी और आपके छोड़े हुए इन जासूस मोहल्ले वालों को भी, जो आपके कहने पर मुझ पर जुमले कसते हैं। ताया के चेहरे का रंग उड़ गया था। इस बात पर फिर ताया से पूछा कि क्या ये बात सच है? तो ताया ने कहा कि ये झूठ बोल रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अम्मा ने कहा कि तो फिर आपको कैसे पता चला कि मुझे नौकरी मिल गई है? फिर आपको ये भी पता होगा कि वहाँ से औरतें ही काम करती हैं, तो आपको तो फिर लोगों का भी मुँह बंद करना चाहिए। ताया ने कहा कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था, जब तुम्हें उस रोड पर उतरते देखा तो पूछ-गछ की तो पता चला कि तुम वहाँ नौकरी करती हो, और पूछा इसलिए था कि तुम हमारे घर की इज़्ज़त हो। ये जानना मेरा हक़ था कि कैसी जगह है जहाँ तुम्हें नौकरी मिली है। तो अम्मा ने कहा कि मुझ पर ये एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हालात हो, जैसे भी हो, मैं उनका मुकाबला करना जानती हूँ, और आज के बाद मुझसे, मेरे बच्चों से आपका हर ताल्लुक़ ख़त्म समझिएगा, और कभी रस्ते में बच्चों पर नज़र भी पड़े तो बात करने की ज़हमत मत करिएगा। मैं बच्चों को बता चुकी हूँ कि उनके दुधियाल वाले हमारे लिए मर चुके हैं, और अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अम्मा ने दरवाजे की तरफ हाथ करके ताया से कहा था। ताया ने जाते हुए अम्मा को धमकी दी और कहा कि तुम सही नहीं कर रही हो, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो अम्मा ने कहा कि मैं आपकी किसी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। तो ताया हुंकारते हुए बाहर निकल गए, और ताई ने जाते हुए कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती, और तुम्हारे जेठ ऐसे नहीं है, किसी ने जानबूझ के गलतफहमी डालने के लिए ये बातें फैलाई हैं। तो अम्मा ने कहा कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और अपने शौहर को बता दीजिएगा कि दोबारा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी ना करे। तो अगर उन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत करने का सोचा भी तो मैं उनका वो हशर करूँगी जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और फिर ताई हमसे मिलकर चली गई थी।
اماں بہت بہادر تھی، جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو مردوں کی طرح کام کرتے دیکھا تھا۔ مردوں سے اماں سختی سے بات کرتی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اماں کو دیکھ کر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں بڑی ہو گئی تھی اور کالج جانے لگی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہی سب ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے پہلے والا محلہ چھوڑا تھا۔ اور اب بھی آئے دن لوگ اماں کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اور کالج میں بھی لڑکیاں مجھے باتیں کرنے لگی تھی کہ تمہاری اماں جس جگہ کام کرنے جاتی ہیں وہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ اس جگہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جو اس جگہ گیا وہ دلدل کی طرح دھنسا چلا جائے گا، اور ان لوگوں کا کردار، وہ تو گھٹیا کام کرتے ہیں، توبہ توبہ۔ اور وہ باتیں کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں تم سب میری اماں کے پیچھے پڑی ہو؟ میری اماں میری آئیڈیل ہے، وہ ایک مضبوط کردار کی مضبوط عورت ہے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے ہمیں کس طرح دن رات ایک کر کے پالا تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس سنی سنائی باتوں پر یقین کرتی ہو۔ وہ کہتی ہمیں کیا، تمہاری ماں ہے، اچھا کرے یا برا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو بس تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، ہمیں تو اور بھی کام ہے۔ تم نہیں سمجھنا چاہتی تو تمہاری مرضی۔ اور تبھی کالج ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے سیدھی گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار میری کالج فرینڈز کی باتیں گردش کرنے لگی، اور میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بارے میں سوچنے لگی کہ کیا واقعاً جس جگہ ماں نوکری کرتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اماں کیوں جاتی ہیں؟ پھر رات کو جب ہم سو رہے تھے تو کسی کی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اماں نہیں تھی۔ شروع سے ہی اماں اور ہم ایک کمرے میں سوتے تھے۔ میں اماں کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد پھر سے کسی کی آہٹ پر اٹھی، پھر سوچا کہ اماں ہی اٹھی ہوں گی، مگر دل میں خیال آیا کہ خود بھی نماز پڑھ لوں۔ اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے صحن میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں ڈر سی گئی، مگر ہمت کر کے دیکھنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے اماں آگے اور کہنے لگیں کہ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں بھی کسی کو وہاں دیکھا ہے۔ تو اماں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں کمرے میں آ گئی۔ جب کالج گئی تو میرے محلے کی دوست نے کہا کہ سنا ہے رات کوئی چور گھس آیا تھا تمہارے گھر؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم سے کس نے کہا؟ وہ کہنے لگی لو کر لو بات، کس نے کہنا ہے، سارا محلہ جانتا ہے رات کو ہی آیا تھا تمہارے گھر۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چور نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کیا بکواس کر رہی ہو، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ سارا محلہ جانتا ہے ہمیں، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں رہتے ہوئے، کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ سب کسی کی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم اپنی ماں سے کیوں نہیں پوچھتی، ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہو اس معاملے کا۔ میں نے اسے کہا کہ بس بہت ہوا، بہت سن لی تمہاری بکواس، آج کے بعد مجھے نظر بھی نہ آنا، میری تمہاری دوستی آج سے ختم۔ جب بھی فرینڈز کے پاس بیٹھتی وہ اسی طرح کی باتیں کرتی جیسے ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہ ہو کرنے کے لیے۔ جب دیکھو میری اماں کو موضوع گفتگو بنائے رکھتی ہیں۔ اور پھر ایک دن تو پرنسپل نے بھی مجھے بلا لی اور کہا کہ جو آئے دن آپ کی اماں کے بارے میں باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمیں مجبوراً آپ کو اس کالج سے نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری اماں کو تو ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ان سب سے۔ تو پرنسپل نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، آپ کی وجہ سے ہمارے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ گھر آئی تو اماں معمول کی طرح ابھی بھی گھر نہیں آئی تھی۔ اب تو اماں کئی دفعہ رات کو آتی، میں پوچھتی کہ اماں اتنی رات گئے تک کام نہ کیا کریں، باقی لوگ بھی تو ہیں، وہ سب شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو اماں کہتی کہ جب کام زیادہ ہوتا ہے پھر دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ اور جب اماں گھر آئی، کھانا وغیرہ کھایا سب نے مل کر، میں نے ابھی تک بنایا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں کالج چھوڑ چکی ہوں۔ جب سب کمرے میں چلے گئے اور اماں رات کو بھی لیپ ٹاپ پر کام کرتی رہتی، میں نے کہا کہ اماں آپ سارا دن وہاں بھی کام کرتی ہیں، گھر پر بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیا کریں۔ اماں نے کہا کہ تم نہیں جانتی مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، گھر کو چلانا، تم سب کی پڑھائی اور باقی اخراجات سب پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اماں وہ میں نے کالج چھوڑ دیا۔ اماں نے حیران ہو کر پوچھا خیریت کیوں چھوڑ دیا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ وہاں کالج میں سب آپ کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ اماں نے کہا کہ ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھے بتاتی، میں خود جا کر بات کرتی، ان کے جو بھی تحفظات ہیں میں سب کلیئر کرواتی۔ میں نے کہا کہ نہیں آپ وہاں نہیں جائیں گے، اور اب میں کالج چھوڑ چکی ہوں۔ اماں نے کہا کہ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، وہ تو کریں گے، ان کی باتوں کی وجہ سے تم کتنے کالج بدلو گے، بہادر بنو اور سب کی باتوں کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ جب وہ سب باتیں کرتے ہوئے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اماں نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، میں کچھ ہی دنوں میں تمہارا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کرواتی ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اور اماں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔
جب سے بڑی ہوئی تھی اماں کو اسی طرح محنت کرتے دن رات کام کرتے دیکھا تھا، کبھی اماں کو اپنے اوپر توجہ دیتے یا خود کا خیال رکھتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اماں ابھی بھی ینگ تھی، پر میں پیار سے اماں سے کہتی تھی کہ وہ تو میری بڑی بہن لگتی ہیں۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اماں سے کہا، اماں آپ نے میری وجہ سے اپنا آپ بھلا رکھا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا دوسری عورتوں کی طرح بننے سنورنے کا، اچھے اچھے کلر کے کپڑے پہننے کا؟ تو اماں نے کہا کہ جب سے تمہارے ابا دنیا سے گئے تھے تب سے ان سب سے میرا دل اٹھ گیا ہے، بس اپنا مقصد پورا کرنا سب سے اول رکھا ہے اور تم سب کو پالا، اور عورت بندی سنورتی تب اچھی لگتی ہے جب اس کا شوہر زندہ ہو، اور بننا سنورنا بھی گھر کے اندر تک ہونا چاہیے، جو باہر بن سنور کے پھرتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سب ریاکاری میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آج اس جدید دور میں ہم فیشن کو خود پر اتنا حاوی کر چکے ہیں کہ ہم اپنے دین سے ہی دور ہو گئے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سن کر اور ان کی سوچ دیکھ کر خوشی ہوتی اور سوچنے لگتی کہ جو باتیں لوگ میری اماں کے بارے میں کرتے ہیں وہ سب ان کے گندے ذہن کی اختراع ہے، ان کے اپنے اندر کی گندگی جو وہ دوسروں میں دیکھتے ہیں اور انہیں باتوں کو سچائی کا روپ دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک اکیلی عورت کے لیے گھر سنبھالنا اور اسے چلانا آسان نہیں ہے، وہ بھی تب جب اس کے ساتھ کسی مرد کا ساتھ نہ ہو۔ کیوں نہیں ہم لوگ کسی کو اس کی زندگی گزارنے نہیں دیتے؟ ہمیں تو چاہیے کہ آگے بڑھ کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور ان کو تسلی کے دو بول ہی بول دے، وہ بھی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ کیوں نہیں سوچتا کہ اکیلی عورت اپنے بچوں کو کن مشکلات سے گزار کر پالتی ہے؟ بچوں کے لیے جب کہیں کام کرتی ہے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کے کردار کو داغدار کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب میری ماں کو بد کردار کہتے تھے، جبکہ میرے بابا کے مرنے کے بعد میری ماں نے نوکری کر کے ہمیں پالا تھا۔ وہ ایک NGO میں نوکری کرتی تھی جو صرف عورتوں کی تھی۔ جب لوگ میری ماں کو برا کہتے تو مجھے بہت غصہ آتا، اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ وہ نوکری چھوڑ دے، اب ان کی جگہ میں NGO میں جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی اماں کے ہوش اڑ گیا اور سختی سے منع کر دیا۔ اب مجھے بھی اماں پر شک ہو رہا تھا، تبھی میں نقاب لگا کر ایک مظلوم عورت بن کر NGO میں چلی گئی۔ جب غریب عورت سمجھ کر میری ماں مجھے بولی کہ تیسرے کمرے میں چلی جا، میں حیران ہوئی، پھر تیسرے کمرے میں چلے گئی، لیکن جیسے ہی قدم تیسرے کمرے میں رکھا میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے تھے، اندر تو مرد بھی موجود تھے اور عورتیں بھی، جو کوئی نشہ آور دوائیاں پیک کر رہے تھے اور انہیں خاص ڈبوں میں منتقل کر رہے تھے، اور حیرت تب اور بھی زیادہ ہوئی جب وہ ڈبوں کو سیڑھیوں کے ذریعے نیچے بنے تہہ خانے میں لے کر جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ فوراً پولیس کو انفارم کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی باہر سے گولیوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی اور ایک ہلچل مچ گئی۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہیں نکڑ میں سہم کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر جب گولیوں کی آواز رک گئی تو میں نے پردے کی اور سے دیکھا تو آرمی آفیسرز نے ان سب کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور کسی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آفیسر اقبال کی اہلیہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم کبھی بھی اتنے بڑے گینگ کو تو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے ہر لمحہ ہمیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ رکھا، آفیسر اقبال کے مشن کو پورا کیا جو ان کے جانے سے ادھورا رہ گیا تھا۔ اور تب میں نے دیکھا کہ میری اماں بھی اسی کمرے میں آ گئی اور آرمی آفیسرز اماں کو سلوٹ کر رہے تھے اور میں بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور وہ اماں کو کیوں سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ جب ایک لیڈی آفیسر نے مجھے پکڑا اور کہا کہ تم یہاں کیوں چھپی ہوئی ہو، کون ہو تم؟ اور اماں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور ایک آفیسر نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اپنی اماں ابا کی طرح بہادر بننا اور اپنے بابا کا نام روشن کرنا، سب فخر کریں کہ یہ آفیسر اقبال کی بیٹی ہے۔ اور میں سر جھکائے ہوئے تھی اور اماں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پھر اماں مجھے لے کر گھر آ گئی اور کمرے میں چلے گئی۔ اماں نے سارے رستے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اماں رو رہی تھی اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ انہیں روتے دیکھا تھا۔ اماں نے کہا کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم نے لوگوں کی بات مانی، اس بات کا دکھ ہے کہ تم نے اپنی ماں پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ اماں جب سے بڑی ہوئی تھی تب سے لوگوں کی باتیں سنی تھی، مگر میں نے تب بھی یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری ماں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی، اور آج اس لیے وہاں گئی تھی کیونکہ مجھے کسی نے کچھ تصاویر بھیجی تھی گھر پر اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں حقیقت جاننے کے لیے چلی آئی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دے، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں یہ کبھی قدم نہ اٹھاتی۔ پھر اماں نے کہا کہ ایک آرمی کا اصول ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اسے خود سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں اگر کوئی مشن دیا جاتا ہے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اس فرض کو نبھاتے ہیں، اور کچھ تو تمہارے ابا کی طرح اپنی جان اپنے ملک پر وار بھی دیتے ہیں۔ جب تمہارے ابا کو یہ مشن سونپا گیا تھا تو انہوں نے کسی بھی رشتے کو اپنے فرض پر ترجیح نہیں دی تھی،
اور اسی طرح خفیہ طور پر سب تحقیقات کر رہے تھے۔ جب کسی نے تمہارے ابا کو وہاں NGO میں بطور ورکر کام کرتے دیکھا تھا، تمہارے ابا پل پل کی خبر اپنے آفیسرز کو دے رہے تھے۔ کچھ دن بعد جب وہ دوبارہ وہاں گئے تو ان کو پکڑ لیا گیا، کیونکہ اس NGO کے بڑے اسمگلر کو پتہ لگ چکا تھا کہ تمہارے ابا ایک خفیہ ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ پھر ان ظالموں نے تمہارے ابا پر ہر طرح کا تشدد کیا، مگر انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی، اور پھر ان ظالم لوگوں نے تمہارے ابا کو شہید کر دیا اور ہمارے سروں سے سائبان چھین لیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ابا کے ادھورے مشن کو میں پورا کروں گی، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑے۔ میں ان درندوں کو ضرور بے نقاب کروں گی جنہوں نے تمہارے ابا کو اتنے ظلم کر کے شہید کیا تھا۔ میں ان کو سب کو سزا دلوانے کے لیے دن رات اسی کام میں لگی رہی، اور ایک دن میں نے NGO میں ایک ایسا چہرہ دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے سچ جاننے کے لیے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، کیونکہ اس کام سے کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور جب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہ شخص ان سب میں ملوث ہے، اور اسے ایک دن اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ میں اس NGO میں کام کر رہی ہوں، وہ سب جاننے کے لیے اس شخص نے کئی دفعہ ہمارے گھر چور ڈاکو بھیجے، مگر آرمی والوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اور پھر میں نے پہلے ہی پرانا محلہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ گھٹیا اور نیچ شخص وہاں بھی پہنچ گیا تھا اور کئی دفعہ مجھے مارنے کی کوشش بھی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے لیے اور کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے زندہ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، اماں وہ شخص کون تھا جو سب کچھ کروا رہا تھا؟ تو جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے تایا تھے جو سب کروا رہے تھے، اور تمہارے ابا کو بھی انہوں نے ہی مارا تھا، اپنے سگے بھائی کو۔ میں رونے لگی کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے خون کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھ کے قتل کر دے۔ تو اماں نے کہا کہ جس دن اس نے مجھے مارنے کے گھر اپنے بندے بھیجے تھے، اس دن تمہاری تائی جان نے مجھے کال کی کہ وہ سب جان چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کر رہی ہوں، تم فوراً وہاں سے چلی جاؤ، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر تمہاری تائی نے تمہارے تایا کے سر پر کچھ چیز ماری جس سے گہری چوٹ آئی اور وہ کوما میں چلے گئے، مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آئیں گے ان کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ میں اماں کے گلے لگ گئی۔ میری اماں کیا کچھ برداشت کر رہی تھی ہماری خاطر۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے اپنی عظیم ماں پر شک کرنے لگ گئی تھی۔ ہم نے وہ علاقہ، وہ شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میری شادی اماں نے ایک آرمی آفیسر سے کر دی جو ابا کے بہت اچھے دوست کے بیٹے تھے، اور تایا اپنے انجام تک پہنچ چکے تھے۔ انسان دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس نے جو بویا ہے